बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 173 शुरू करने जा रहे हैं। इजमा का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज चौथी नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब वो मामलात जो लोगों के इज्तिमा से मुतल्लक़ हैं, उनमें अगर अक्सरियत या इजमा से फ़ैसला हो जाता है तो क्यों काबिल अमल होगा, क्यों माना जाएगा, क्यों सर तस्लीम खम होगा, उसके सामने इनफरादी इख्तलाफ की गुंजाइश बाकी रहती है। कुरान मजीद इस बाब में क्या कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या थे, ये सब कुछ हमने जाना। मुझे बताइएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अव्वलीन मुखातबीन हैं सहाबा इकराम, वो जमात कि जिसने दीन को आगे मुंतकिल किया है, उन्होंने इस हिदायत को कैसे परसीव किया, उनका इजमा के बारे में क्या नुक्ता नज़र? हमने अब तक जो कुछ अर्ज़ किया है उसको अगर चंद लफ्ज़ों में बयान कीजिए तो सबसे पहले फ़ैसले के तरीक़ेकार के बारे में अल्लाह ताला की हिदायत का बयान था। जी, अमरुहुम शूरा बैनहुम, यानी मुसलमानों को अब उनके नज़्म इज्तिमाई में जो मामलात भी पेश आएंगे वो सब इसी उसूल पर तय होंगे। उससे ज़ाहिर है कि वो नतीजा आपसे आप निकलता है, और हमने बता दिया था कि वो नतीजा किस तरह निकलता है कि जहाँ फ़ैसला ना हो सके वहाँ अक्सरियत की राय को कबूल कर लिया जाएगा। ये बात कि तमाम अरबाब हल वक्त एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए, उनका इजमा हो गया, अदना दर्जे का इख्तलाफ बाकी नहीं रहा, इसमें तो किसी बहस की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन मैंने अर्ज़ किया था कि उसमें भी क्योंकि आम लोग तो मौजूद हैं, यानी अरबाब हल वक्त 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, आम लोगों को भी ये हिदायत कर दी गई कि वो उससे अमलन इन्हराफ नहीं करेंगे, अमली तौर पर उस फ़ैसले को कबूल किया जाएगा। नज़्म इज्तिमाई जब भी वजूद में आएगा उसके कुछ ज़िम्मेदार लोग होंगे। अरबी ज़ुबान में उसके लिए उलुल अम्र की ताबीर है। हमारे यहाँ हमारी इल्मी रवायत में इन्हीं को अहलुल हल्ल वल अक़्द कहा गया है, यानी वो लोग जो बांधते हैं और खोलते हैं। हर सोसाइटी में क़यादत पैदा होती है। इस ज़माने में हमारे पास वो ज़राए हैं कि हम उस क़यादत का इंतख़ाब कर लेते हैं। कबायली ज़िंदगी में या उन माशरों में जहाँ इस तरह इंतख़ाबात का मौका नहीं था, वो क़यादत खुद ब खुद नुमायाँ हो जाती है। जब वो नुमायाँ हो जाती है तो फिर उन्हीं को ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं या ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि कुरान ने उलुल अम्र की ताबीर इख्तियार की है। चुनांचे कुरान मजीद जब इस बात को बयान करता है तो सूरह निसा की आयत 59 में उलुल अम्र ही की ताबीर इख्तियार करता है। अल जमात की ताबीर या इल्तिज़ाम जमात की ताबीर रिसालत माब ने इख्तियार की है। जी, कुरान मजीद ने इस बात को जब बयान किया है तो इस तरह बयान किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करो और उन लोगों की इताअत करो जो तुम में से नज़्म इज्तिमाई के ज़िम्मेदार बना दिए जाए। उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि उलुल अम्र की ताबीर इख्तियार की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, मैंने जो रिवायतें आपके सामने रखी उनमें पहला जुमला यही कहा है कि मन रा मिन अमीरिही शैयन फलयस्बिर। ठीक, यानी अगर कोई नागवार बात या कोई नापसंदीदा बात तुम्हारे हुक्मरानों से, तुम्हारे उलुल अम्र से सरज़द हुई है, तुम्हारे अमीर से सरज़द हुई है, नज़्म इज्तिमाई के किसी ज़िम्मेदार से सरज़द हुई है, तो सब्र का तरीक़ा इख्तियार करो। नज़्म इज्तिमाई से इन्हराफ या उसके ख़िलाफ़ बगावत या उसके फ़ैसलों को न मानने का तरीक़ा तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ठीक, ऐसा करोगे तो इख्तलाल पैदा कर दोगे, और इख्तलाल और इंतशार जाहिलियत का तरीक़ा है, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इस्लाम नज़्म कायम करने और नज़्म की पाबंदी करने की हिदायत करता है। ठीक, कुरान मजीद की इस हिदायत के तहत अब जो सबसे पहला माशरा ज़हूर पजीर हुआ वो माशरा रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों का है। यानी इस तरह नहीं हुआ कि अल्लाह का पैगंबर एक हिदायत दे के चला गया, वो हिदायत हमको किसी किताब में लिखी हुई मिल गई और उसके बाद किसी माशरे में उस पर अमल की ज़रूरत पेश आई। जैसे मिसाल के तौर पर मसीहियों के यहाँ कहीं 300-400 साल बाद एक सल्तनत ने दीन मसीहियत को कबूल कर लिया। ठीक, वो भी अल्लाह का दीन इस्लाम ही था, उसको कबूल कर लिया।
تو اب گویا ریاست سماج کس طریقے سے ہدایات پر عمل کرے گا وہ مسئلہ پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی انقطاع نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ کی دعوت لے کے کوئی 10-20 4 آدمی نکلے تھے اور پھر کوئی وقت ایسا آیا کہ معاشرے کی سطح پر نظم اجتماعی قائم کرنے کی نوبت آ گئی یا کسی قائم شدہ نظم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ٹھیک، یہ نظم تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حین حیات وجود پذیر ہو چکا تھا، بالکل ٹھیک۔ اور یہ جس جماعت نے وجود پذیر کیا وہ جماعت صحابہ ہے۔ اب یہاں جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ خود دین میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جنہیں مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ یہاں ایک دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ سب سے پہلے اس مسئلے سے جو جماعت دوچار ہوئی وہ ہم عام انسانوں کی جماعت نہیں ہے، وہ جماعت صحابہ ہے۔ جماعت صحابہ کا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں چند چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ انہوں نے پیغمبر کی حمایت میں کیا، جس طرح پیغمبر کا ساتھ دیا، جس طرح سے دعوت پہنچائی، جن مراحل سے وہ گزرے، جس طرح انہوں نے ہجرت کی، نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کو، ان کے ایثار کو، اس ایمان کو اس طرح قبولیت بخشی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے بارے میں خود پروردگار عالم نے یہ فرما دیا کہ تم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم وہ بہترین جماعت ہو۔ تو ظاہر ہے کہ بہترین جماعت کا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز حاصل ہو گیا ہے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسی کو پس منظر میں رکھ کے یہ فرمایا کہ یہ دین میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ اور اس پہلو سے خود قرآن نے ان کو امت وسط قرار دیا، یعنی ایک ایسی جماعت جس کے پیچھے اللہ کا رسول ہے، جس کے آگے اب پوری دنیا ہے، اور انہوں نے یہ پیغام، یہ دعوت اب پوری دنیا تک پہنچانی ہے۔ اس لحاظ سے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کے منصب پر فائز کر دیے گئے۔ یہ خود ذات باری کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے اس جماعت کا استعفیٰ تھا۔ اتنی غیر معمولی جماعت، اس پس منظر کی جماعت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ سب فرما رہے ہیں، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو وجود بخشا ہے۔ یعنی میں نے، آپ نے، ہمہ شمار وجود نہیں بخشا، جماعت صحابہ نے وجود بخشا ہے، جن کے معاملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا پیغمبر کی جانشینی کے لیے وہ خدا کا انتخاب ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی معاملہ ہے۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان کو جب یہ معاملات پیش آئے تو انہوں نے کیا کیا، یعنی وہ معاملات جن کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے تھا۔ سب سے پہلا معاملہ اس جماعت کو یہ پیش آ گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے، یعنی کیا مسلمانوں کی جماعت اب اپنے لیے کسی سربراہ کا انتخاب کرے گی، اس نظم کو اپنے اندر قائم رکھے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ سوال تھا۔ اچھا، پھر یہ کہ کرے گی تو کس طریقے سے کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ہدایات دے دی تھیں۔ وہ ہدایات ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں 2 بڑی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت انصار کی جماعت ہے، اس کی بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، یعنی صحابہ کرام بتایا جاتا ہے نا کوئی 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی۔ ان کے اندر مہاجرین کی ایک جماعت تھی، انصار کی ایک جماعت تھی۔ مہاجرین زیادہ تر قریش سے تعلق رکھتے تھے یا عرب کے دوسرے علاقوں سے آئے تھے، اور انصار مدینے میں تھے۔ ان 2 جماعتوں کے بارے میں یہ فیصلہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ان میں مسلمانوں کی اکثریت کی تائید، یا جزیرہ نما عرب میں جو لوگ اب ایمان لائیں گے، اور بڑی تعداد میں لا بھی چکے تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن نے خود اس کی تصویر کھینچی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جہاں تہاں سے، بستیوں سے، کریوں سے لوگ آ رہے تھے اور وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے دین اسلام کو یا اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کر لیا تھا۔
اس جماعت کے اندر سے جو صحابہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے ایمان لائے، وہ سابقین تھے یا مہاجرین تھے یا انصار تھے، ان میں ان دو جماعتوں کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ لوگوں کی عمومی تائید قریش کو حاصل ہے، لہٰذا الائمۃ من قریش، اور انصار کو بھی یہ تاکید کر دی تھی کہ قدموا قریشا ولا تقدموها، تم لوگ ان کو عمارت سنبھالنے دو گے، تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگوں کی تائید انہی کو حاصل ہے۔ اس کو خود لفظوں میں اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا کہ الناس تبع لقریش مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں جہاں اب یہ اقتدار کے انتقال کا سوال پیدا ہونا ہے، لوگ بالعموم قریشی کے تابع ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کی یہ حیثیت تھی اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی یہ حیثیت ہے، الناس تبع لقریش۔ اس طرح گویا آپ نے جو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، اس کا جماعتی سطح پر یا مسلمانوں کے گروہوں کی سطح پر تو خود اطلاق کر دیا، لیکن اب ان کو اپنے اندر سے اس نظم اجتماعی کے لیے کسی ذمہ دار کا انتخاب کرنا تھا۔ انہوں نے نظم میں اسی اصول کو اختیار کرتے ہوئے یہ انتخاب کیا، سیدنا صدیق کا انتخاب ہوا۔ میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ اس انتخاب میں ایک واقعہ پیش آ گیا جس کو ثقیفہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، اس میں سیدنا عمر نے خود اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ بڑی تفصیلی وضاحت ہے، بخاری میں نقل ہوئی ہے کہ ایک ہنگامی سی صورتحال پیش آ گئی، یعنی اس سے پہلے اطمینان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھتے، اس پر غور کرتے، باقاعدہ مشورہ ہوتا، ایک ہنگامی سی صورتحال پیش آ گئی جس میں شدید اندیشہ تھا کہ مسلمانوں میں کہیں تلواریں نہ کھنچ جائیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے اگلے دن میری رائے کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ اب اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، تبھی تو مسئلہ ہوا تھا پچھلے دن، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ اس سے پہلے انصار اپنے اختلاف کا اظہار کر چکے تھے، انصار نے جماعتی حیثیت سے اپنے اختلاف سے رجوع کر لیا، لیکن خود انصار کے رہنماؤں میں جو اس وقت قیادت کے منصب پر فائز تھے وہ سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا، اس سے اپنا اختلاف قائم رکھا۔ اسی طرح بنی ہاشم کے بارے میں بھی یہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بھی پہلے ہی مرحلے میں مشورے میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ اختلاف تھا، تو یہاں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص کو بھی اختلاف نہیں ہوا، نہیں، وہی ہوا کہ امرہم شورا بینہم کے اصول کا اطلاق ہوا۔ ہمارے طریقے پر تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کہیں ووٹ ڈالے جائیں گے اور لوگ بیٹھیں گے، بلکہ جو قبائلی نظم میں ایک عمومی طریقہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی 1 لاکھ کے قریب میں آپ سے عرض کیا ہے صحابہ تھے۔ اس وقت ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے، ایک حلقہ انتخاب بنتا ہے، اس میں 4 لاکھ ووٹر ہوتے ہیں، تو کل 1 لاکھ کی تعداد، اس سے کچھ زیادہ کی تعداد تھی، اور ان میں سے بھی زیادہ تر مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، مدینے میں تعداد کم رہ گئی ہوئی تھی۔ ان کی قیادت البتہ مدینے ہی میں موجود تھی۔ قیادت میں کون لوگ تھے وہ اب ہم جانتے ہیں، یعنی سیدنا صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، سیدنا طلحہ تھے، سیدنا زبیر تھے، اسی طرح سعد بن ابی وقاص ہے، یا معاذ بن جبل ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ تو یہ کوئی 10-15 کے قریب لوگ ہیں جو فی الواقع یہ حیثیت رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، اور لوگ رہنمائی کے لیے انہی کی طرف دیکھتے بھی تھے، انہی لوگوں کو انتخاب کرنا تھا۔ سیدنا عمر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ان کی بڑی اکثریت نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو قبول کر لیا، یعنی اگلے دن کوئی تلواریں نہیں کھینچی، اگلے دن کوئی جتھے نہیں بنے، اگلے دن لوگوں کو کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، بلکہ انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ اختلافات اس میں بھی رہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں بھی سواد اعظم نے انتخاب کر لیا اور اس بات کو مان لیا گیا، یعنی سیدنا صدیق کی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے امیر کی حیثیت سے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اقتدار سنبھالتے ہی ایک اور بڑا مسئلہ پیش آ گیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں اسامہ کا لشکر تیار کر چکے تھے، اس کو بھیجنے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ اب اچانک وفات ہو گئی تو مصلحت کے لحاظ سے ایک چیز زیر بحث ہے، اور
یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے فیصلے کی اب تعبیر ہونی ہے، یعنی کیا یہ فیصلہ اس چیز کا لحاظ رکھ کے کیا گیا ہے کہ میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس کے بعد بھی یہ لشکر اسی طرح جائے گا، یا آپ نے اپنے زمانے میں ایک فیصلہ کیا تھا جو صورتحال میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ خدا کا آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اب مسلمانوں کی مصلحت کیا یہی ہوگی کہ وہ اس فیصلے پر قائم رہے؟ تو یہ اب کیا ہوا، ایک اختلافی مسئلہ پھر سامنے آ گیا۔ اس میں 2 رائیں 3 رائیں ہو سکتی تھیں، ہوئیں بھی، چنانچہ اس پر گفتگو ہوئی۔ عام طور پر جو قبائلی نوعیت کا نظم ہوتا ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، ایک باقاعدہ مجلس شورا ہے، ہر معاملے میں زیر بحث آ جائے گی۔ جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ کوئی بڑا اختلاف سامنے آ جائے، یعنی ذمہ دار لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ بحرین جن بزرگوں کا نام لیا ہے وہ اپنی رائے دے رہے تھے، اس رائے پر کچھ بحث مباحثہ ہوا اور اس کے بعد سیدنا صدیق کی رائے یہاں بھی قبول کر لی گئی، یعنی عمومی اتفاق ہو گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو لشکر کا امیر بنایا ہے اور جو لشکر ترتیب دیا ہے، میں خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کے خلیفہ اور جانشین کی حیثیت سے آپ کے کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس استدلال پر بھی گفتگو ہو سکتی تھی کہ آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ اصل میں حکم کی علت کے لحاظ سے کہی جا رہی ہے، یعنی حکم دیا گیا تھا تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بحث کسی بھی حکم، قرآن کے حکم پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے جب یہ رائے دی اور عزم جزم کے ساتھ اس کا اظہار کیا تو اس کو بھی قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں اس پر عمومی اتفاق ہو گیا۔ اس میں بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ 2 4 10 لوگوں کا اطمینان نہ ہوا یا وہ اپنی رائے کے بارے میں خاموش ہو گئے ہوں، تو فیصلہ بہرحال امرہم شورا بینہم کے طریقے کے اوپر کر لیا گیا، یعنی لوگوں نے چونکہ کوئی اختلاف نہیں کیا، عمومی طور پر بات مان لی گئی ہے، تو سب کے سب لوگ مطمئن سمجھ لیے گئے اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئے تھے، پورے جزیرہ نما عرب میں، بستیوں میں، بدو بھی سب ایمان لے آئے تھے، لیکن بہت بڑی چیز پہلی بار وہاں ہو رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ لوگ عام طور پر اپنے قبیلے کا نظم نسق چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر لیتے تھے، یعنی کچھ دے دیتے تھے لوگوں کو۔ اب زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نظام ریاست کی سطح پر نافذ کیا گیا، اس میں مقدار مقرر کر دی گئی، شرح مقرر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ زکوٰۃ باقاعدہ وصول ہونا شروع ہو گئی۔ خود رسالت مآب نے تحصیلدار مقرر کیے، وہ جاتے تھے اور زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یہ بات بھی واضح تھی بالکل کہ جو حکومت قائم ہوئی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوئی ہے، وہ تنہا یہی ٹیکس وصول کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک پہلو سے عبادت ہے اور دوسرے پہلو سے ریاست کا حق ہے، اس لیے کہ ریاست کا نظم چلانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھی ریاستیں ٹیکس لیتی ہیں، تو یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کی ریاست کے لیے اس شرح کے مطابق اس طرح سے رقم وصول کی جائے گی، وصول کی جا رہی تھی۔ لوگوں نے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت بھی اگر لوگ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں تو یہ حکومت کے خلاف بغاوت سمجھی جائے گی۔ قرآن مجید نے اسی وجہ سے بنیادی شرائط میں اس کا ذکر کر دیا تھا۔ اگر آپ سورہ توبہ کو دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد یہ نماز کا اہتمام رکھیں گے اور ریاست کو زکوٰۃ دیں گے، اسی صورت میں ان کو مسلمان کی حیثیت سے قبول کیا جائے۔ خلو سبیلہم کا خلو سبیلہم کہا تھا، فاخوانکم فی الدین کہا تھا۔ تو سیدنا صدیق نے انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اصرار کیا کہ میں کارروائی کروں گا۔ اس کارروائی کا مطلب یہ تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر بغاوت کرنے والوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، بڑا فیصلہ تھا۔ اس میں بھی بحث ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں، ایمان کا اظہار تو کر رہے ہیں، یہ کارروائی ان کے خلاف کیسے کی جا سکتی ہے؟ سیدنا عمر تک جیسے لوگوں کا نام سیدنا عمر نے اختلاف کا اظہار کیا، باقی لوگ بھی اختلاف کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، ایک بڑا فیصلہ تھا۔ لیکن یہاں پر بھی سیدنا صدیق نے جب یہ کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ریاست کا نظم نہیں چل سکتا اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے،
تو آہستہ آہستہ سب لوگوں کا شرح صدر ہو گیا ٹھیک، اور پھر وہ کارروائی کی گئی. ایک لحاظ سے یہ گویا ارتداد کی ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی. یہ کارروائی ہوئی اور اس کارروائی کے نتیجے میں دوبارہ نظم و نسق قائم ہو گیا. لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے اور اس میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ بعض لوگوں نے نبوت تک کے دعوے کر ڈالے تھے. اچھا، جس طرح اس سے پہلے ایک شخص اٹھایا اور اس نے اپنے آپ کو نبی قرار دے کر اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی ہے جزیرہ نما عرب میں، ہم بھی قائم کر لیں گے. ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑی کیونکہ یہ سب کے سب بغاوت کر رہے تھے اور ریاست کا جو نظم قائم کر دیا تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بڑی کارروائی سیدنا صدیق نے کی ہے. اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جیسے ہی حکومت سنبھالی تو کتنے بڑے بڑے فیصلے تھے جو اب انہی کو کرنے تھے. اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہوا، مسلمان ان کی قیادت میں لڑے اور انہوں نے جو کچھ احکام تھے ان کے لحاظ سے امن و امان بحال کر دیا. ٹھیک، یہ میں نے مثالیں دی سیدنا صدیق کے ان فیصلوں کی جن کا تعلق زیادہ تر لوگوں سے تھا. اب ایک خالص دینی معاملے میں بھی یہ چیز سامنے آ گئی. ہمیں یہ معلوم ہے اور ہم اس پر بڑی وضاحت سے اس سے پہلے گفتگو کو بھی کر چکے ہیں کہ سیدنا عمر کو یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن مجید لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، قرآن مجید شائع و ضائع ہے، لیکن اگر قاری حضرات ختم ہوتے چلے گئے جنگوں میں، جیسے کہ مختلف جگہوں پر لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی موقع کے اوپر کوئی بڑا اختلاف قرآن کے بارے میں ہو جائے. اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید کو ترتیب دے دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے قرآن مجید کو شائع و ضائع کر دیا، اس کی ارضا اخیرہ کی قرات ہو گئی، سب تھا. لیکن بہرحال ریاست یا حکومت کو بھی قرآن کی اشاعت یا حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم اس پر وضاحت سے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ کوئی قرآن مجید کا مجموعہ تیار کرنے کا کام نہیں تھا، بلکہ وہی چیز تھی جو اب بھی حکومتیں کرتی ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں. چنانچہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہاں قرآن مجید کا ایک نسخہ ترتیب دے کے اس کو خود ریاست کے نظم کے تحت یہاں رکھ لیا جائے تاکہ اگر کسی موقع پر خدا نخواستہ کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو لوگوں کے پاس قرآن مجید صحابہ کرام کی سند کے ساتھ موجود ہو. یہ صورتحال بھی اسی طرح اختلاف کا باعث بن گئی. سیدنا صدیق اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، آپ نے قرآن پڑھ کر سنا دیا ہے، آپ نے قرآن لوگوں کو لکھنے کی اجازت دے دی ہے، لوگ ان کے زمانے سے لکھ رہے ہیں، لوگ ان کے زمانے سے یاد کر رہے ہیں، اسی طرح قرآن شائع و ضائع ہو رہا ہے. مسلمانوں میں اب جو ارضا اخیرہ کی قرات ہے وہ بھی اسی طرح رائج کر دی گئی ہے، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کام رسالت میں آپ نے نہیں کیا، یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ، جو کام رسالت میں آپ نے نہیں کیا، یعنی کوئی ایک باقاعدہ نسخہ تیار کر کے وہاں رکھا جائے، وہ میں کیوں کروں. تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا، بحث ہوتی رہی. یہ معلوم ہے کہ پھر کافی بحث مباحثے کے بعد کہیں ان کے دل میں کشادگی پیدا ہوئی. اب اس میں بھی جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ خود وہ اختلاف کر رہے ہیں جی، لوگ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ زید بن ثابت بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے بھی کہا گیا کہ ذمہ داری اٹھاؤ تو یہ ایسے تھا کہ جیسے میرے سر پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. یعنی یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا. اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے پھر کیا اور پھر قرآن مجید کا ایک نسخہ سرکاری سطح پر بھی ترتیب کر کے رکھ لیا گیا. اس کے لیے کوئی اشاعت کا موقع پیش نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. قرآن مجید شائع و ضائع رہا، مسلمانوں کا نظم قائم رہا، ان کی حکومت قائم رہی. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اختلال پیدا ہو گیا ہو، تو اس وجہ سے کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن کسی ہنگامی صورتحال کے لیے یہ اقدام بھی ہوا اور اس اقدام میں بھی بالکل اسی طریقے سے امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلے کی ضرورت پڑی. سیدنا صدیق کے بارے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے. حدیث کیا ہے زیر عنوان کہ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ وہ اپنی روایتوں کی ایک کتاب ترتیب دے دیں. یہ فیصلہ ان کی ذات تک محدود رہا. ٹھیک، انہوں نے اس فیصلے کو دوسروں کے ساتھ مشورے کے لیے پیش نہیں کیا، اپنے ہی طور پر ایک کام کیا اور اپنے ہی طور پر اس کو ضائع کر دیا. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، ایک کتاب ہمارے پاس ان کی ترتیب دی ہوئی موجود ہوتی، اگر ہوتی تو کیا کہنے تھے اس کے، یہ سب باتیں کہی جا سکتی ہیں. لیکن اس معاملے کو انہوں نے اجتماعی زندگی کے لیے پیش ہی نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آئے ہوں
یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں یہ کرنے والا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں ایک گھر میں واقعہ پیش آیا ہے, اس کو اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے. میں نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ ان چیزوں میں سے تھا کہ اگر پیش آتا تب بھی تو یہاں بھی اختلافات بھی ہوتے, اتفاق بھی ہوتے. خود سیدنا عمر نے جو رویہ بعد میں اختیار کیا اس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, اور ممکن ہے کچھ دوسرے صحابہ میرے آپ کے موقف کی ترجمانی کر دیتے کہ رہنے ہی دیجیے. قرآن کے باب میں ابی بن کعب نے یہ کیا, قرآن مجید کے معاملے میں ایسا ہی ہوا. تو یہ بات بھی ایک ایسے واقعے کے طور پر سامنے رہنی چاہیے کہ جو اگر اس وقت نظم اجتماعی کے سامنے آ جاتا تو ممکن ہے کہ فیصلے کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. سیدنا صدیق کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب سیدنا صدیق کے جانشین کا انتخاب, قیادت کا انتخاب, یعنی اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا انتخاب کرنا تھا حکمران کی حیثیت سے. نبوت کا تو کوئی جانشین ہو نہیں سکتا تھا, نبوت ختم ہو گئی. اب سیدنا صدیق کے جانشین کا انتخاب کرنا ہے. اس میں کیونکہ امن کے حالات تھے, کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال نہیں تھی, تو سیدنا صدیق نے باقاعدہ مشورہ کیا. یعنی انہوں نے جتنی قیادت موجود تھی سب کو اپنے پاس بلایا, سب سے گفتگو کی, سب کی آراء لیں, لوگوں نے اختلافات کا اظہار کیا, وہ سنیں. میں نے بھی اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے تحت بیان کر دی ہے. جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ طبقات ابن سعد میں پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں. ان لوگوں کے نام موجود ہیں, قریش کی قیادت, اسی طرح سے انصار کی قیادت, جن کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا, ان کے سوالوں کے جواب دیے, اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد سیدنا عمر اب مسلمانوں کا نظم سنبھالیں گے. سیدنا عمر کے نظم سنبھالنے کے معاملے میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں قیادت نے بھی کچھ اختلاف کا اظہار کیا. ایک دو لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی طبیعت میں بڑی سختی ہے. سیدنا صدیق نے اس پر لوگوں کو مطمئن بھی کیا. ہو سکتا ہے کہ عام مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں کو اختلاف ہو, ممکن ہے, لیکن سیدنا صدیق کے اس فیصلے کو مسلمانوں کی قیادت نے بھی شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا, اور عام مسلمانوں نے بھی اسی طریقے سے اس فیصلے کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ ادنا درجے میں بھی کسی اختلاف کا اظہار نہیں کیا. تو یہاں پر ہی اجماع کہہ لیجئے یا بہت بڑی اکثریت کی رائے کہہ لیجئے, اس کے تحت ایک اور فیصلہ ہوا, اور ایک بڑا فیصلہ ہوا, اور اس فیصلے کو مسلمانوں نے مانا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت کی ریاست کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی. یعنی ایسے نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر انہوں نے زبان کھولی تو اس کے نتیجے میں پولیس کے سپاہی آ جائیں گے یا اس کے نتیجے میں فوج کشی ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اگر کوئی ایسا ہوتا تو لوگوں ہی کے اندر سے لشکر نکلنے تھے, اور انہوں نے یہ اقدام کرنا تھا, صحابہ کرام ہی نے یہ اقدام کرنا تھا. چنانچہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوا, اور سیدنا صدیق کے بعد سیدنا عمر نے ذمہ داری سنبھال لی. میں نے ان اجتماعی معاملات میں صحابہ کرام کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے جو سیدنا صدیق کے زمانے میں پیش آئے. سیدنا عمر کا تقرر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات ان کے زمانے میں پیش آئیں گے. اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کی تفصیلات رکھوں. سیدنا صدیق کے زمانے میں وہ کیا مسائل پیش آئے جس میں اجتماعی زندگی سے متعلق ریاست نے, حکومت نے, نظم اجتماعی نے فیصلہ کرنا تھا, حکمران نے فیصلہ کرنا تھا؟ غامدی صاحب نے ان مسائل کی ایک فہرست سامنے رکھ دی ہے. اس کے بعد سیدنا عمر کے عہد کو دیکھیں گے, اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تمام معاملات میں صحابہ اکرام نے رویہ کیا اختیار کیا قرآن مجید کی روشنی میں, اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.